अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अब से 22 दिन के बाद मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, मगर कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में अब तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत शुरू नहीं हो सकी है। अपोजिशन पहले ही इल्ज़ाम लगाती रही है कि चेयरमैन नैब अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब हुकूमत ने भी वाज़ेह इशारे दे दिया है कि वो चेयरमैन नैब की कारकर्दगी से मुतमईन है और वो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकती है। ये एक डिस्कशन है गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, मेरे दरमियान और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी की, ऑप्शन सारे मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और अपराइट आदमी है। सवाल ये उठता है कि हुकूमत चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कैसे करेगी, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस की शिक 6B के मुताबिक नैब चेयरमैन की तैनाती सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से 4 साल की नाकाबिले तोसी मुद्दत के लिए करेंगे। यानी नाकाबिले तोसी होगी उनकी मुद्दत। यानी एक बार चेयरमैन नैब तैनात हो गए और उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो मौजूदा कानून के मुताबिक उन्हें मज़ीद तोसी नहीं दी जा सकती। मगर हुकूमत का दावा है कि उसने अब इसका भी हल निकाल लिया है और वाज़ेह किया है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत के लिए मौजूदा कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए बदला जाएगा, जिसमें ना सिर्फ नाकाबिले तोसी के लफ्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है बल्कि कानून में जो अपोजिशन लीडर से मुशावरत ज़रूरी है उसका भी खात्मा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये वर्ड नॉन एक्सटेंडेबल, जो ओरिजिनली ये बनाया गया था नैब का कानून, तो ये ओरिजिनली नहीं था। अगर किसी तरह ये ओमिट हो जाए या डिलीट हो जाए या और इस किस्म का कोई इसके अंदर अल्फाज आ जाएं जिससे जस्टिस जावेद इकबाल एनेबल हो सकते हों, तो फिर तो कोई कतगन नहीं है। अगर इस कानून में कंसल्टेशन की शक को अमेंड ना किया जाए तो फिर कंसल्टेशन भी करना ज़रूरी है, और अगर इसके अंदर ये शक कंसल्टेशन वाली रहती है तो बिल्कुल कंसल्टेशन। यहाँ फिर एक सवाल उठता है कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क्या होगा। इस हवाले से हुकूमत ने इशारा दिया है कि ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया जा सकता है। यानी पहले ऑर्डिनेंस के जरिए तोसी दी जा सकती है, फिर इस तोसी को मुस्तकिल कानूनी जवाब देने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। यानी चेयरमैन नैब को ओहदे पर बरकरार रहने के लिए मुस्तकिल तौर पर हुकूमत का सहारा चाहिए होगा, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब तक नहीं लाया जाएगा तो उनके ओहदे पर तलवार लटकती रहेगी। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस के बाद हुकूमत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कानून मंजूर कराना चाहती है तो अपोजिशन की मदद के बगैर ऐसा कैसे मुमकिन होगा। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अगर हुकूमत जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत की मुलाजमत में तोसी करती है तो हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए कानून में तरमीम को तरजीह देगी, मगर सेनेट में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का ऑप्शन चुन सकती है। अगर हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए कानून साजी की कोशिश भी करती है तो भी उसे अपने इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी। तो क्या इत्तेहादी इस मामले में हुकूमत का साथ देंगे? कौमी असम्बली में हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी काफ लीग है और उनके सीनियर रहनुमा यानी चौधरी बरादरान एक अरसे तक नैब की तहकीकात का सामना करते रहे, मगर हाल ही में नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तमाम केसेस बंद कर दिए थे। पहले गुज़िश्ता साल सितंबर में नैब ने खुद ही चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद की, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रहीं। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराज़गी की खबरें सामने आईं और काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर आज़म के ज़ोराने में भी शिरकत नहीं की। उसके चंद हफ्ते बाद 25 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे और काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है। फिर रवां साल जनवरी में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया है। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए। अब चौधरी बरादरान को नैब से कोई शिकायत नहीं है, यानी इत्तेहादियों की हद तक हुकूमत को कोई मसला नजर नहीं आ रहा है। काफ लीग के केसेस बंद हो गए हैं। एमक्यूएम के रहनुमा और वजीर कानून फरोग नसीम खुद चेयरमैन नैब को तोसी देने के लिए इशारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन चेयरमैन नैब पर इल्ज़ाम लगाती रही है कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ केसेस में तहकीकात आगे नहीं बढ़ाई है, ना ही उन केसेस में कोई ठोस पेशरफ्त हुई है और ना ही कोई बड़ी गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि हुकूमत के पास चेयरमैन नैब की वीडियो है जिसकी वजह से वो हुकूमत के हाथों इस्तेमाल होते हैं। हम सब ने देखा किस तरीके से हमारा चेयरमैन नैब को चलाया जा रहा है। उसने एक दिन एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिन एक वीडियो निकला और तीसरा दिन वो एक खिलौना की तरह हमारा हुकूमत के हाथों में खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा चेयरमैन नैब के लिए कि वो कम से कम सियासी बयानात दे। चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूं
تو حکومت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی. اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر میں اس کو پکڑ لوں تو اس کی صحت اتنی کمزور ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. جب چیئرمین نیب نے یہ پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ویڈیو آ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ چراغوں میں روشنیاں رہی. 23 مئی 2019 کو وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت کے مشیر برائے میڈیا طاہر احمد خان کے ٹی وی چینل نیوز 1 پر چیئرمین نیب کی ویڈیو نشر ہوئی. اس ویڈیو کے مطابق ایک نامعلوم خاتون اور چیئرمین نیب کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی اور یہ ملاقات نیب کے دفتر میں ہو رہی تھی. مگر پھر تھوڑی دیر بعد چینل اپنی خبر سے پیچھے ہٹ گیا اور چیئرمین نیب سے معذرت کر لی. اس کے بعد نیب نے بھی وضاحت کی اور کہا کہ ایک بلیک میلرز کا گروپ ہے جس کا مقصد نیب اور چیئرمین نیب کی ساکھ کو مجروح کرنا ہے. نیب نے اس گروہ کو گرفتار کر لیا. جس دن یہ ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد وزیر اعظم نے اپنے مشیر طاہر خان کو عہدے سے ہٹا دیا. حکومت نے اس ویڈیو کا فورینسک ٹیسٹ کرانے کا اعلان کیا مگر وہ بھی نہیں کیا اور نیب نے جس گروہ کی گرفتاری کا دعویٰ کیا وہ بھی احتساب عدالت سے بری ہو گیا اور ویڈیو کی سچائی اور اپوزیشن کے الزامات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا. ساتھ ہی اس حوالے سے ایک ریفرنس سعید ظفر ایڈوکیٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا تھا جس میں چیئرمین نیب کی ویڈیو کو جواز بنا کر ان کے خلاف کارروائی کی درخواست کی تھی. اس ریفرنس کی مزید سماعت رواں ماہ ہی متوقع ہے یعنی چیئرمین نیب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اس کی سماعت ہو سکتی ہے اور اسی دوران ہی حکومت نے چیئرمین نیب کو آرڈیننس کے ذریعے توسیع دینے کا اشارہ دے دیا ہے. ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ترجمان نیب کو دعوت دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ساتھ ہی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو دعوت دی, انہوں نے جواب نہیں دیا. مشیر احتساب شہزاد اکبر کو دعوت دی, انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. حکومت توسیع تو دینے جا رہی ہے مگر کیا الزامات لگاتی رہی ہے نیب پر, یہ دیکھ لیجیے. فیصلے تیز اس لیے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ بیوروکریٹس ڈرے ہوئے تھے نیب کی وجہ سے. ساری بیوروکریسی کے اندر ایک خوف چلا گیا کہ کوئی بھی پکڑا جا سکتا ہے. نیب سر وہ صرف ترقیاتی اخراجات نہیں ہیں, سسٹم جو ہے وہ فریز ہو کے رہ گیا ہے. سرمایہ کاری کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں. بالکل 100% یہ درست بات ہے کہ نیب کا خوف ہے. بہت زیادہ امپیکٹ ہے بیوروکریسی کی. بہت سارے کام جو کہ جلدی ہو جانے چاہیے وہ مہینے لگ جاتے ہیں اس لیے کہ ہر کوئی ایک پروسیجر جو ہے وہ اس سے 1 انچ آگے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے بیوروکریسی کے ساتھ کام کرانا اس وقت نیب کی وجہ سے؟ بالکل نہیں کرے کام. لوگ ڈر گئے ہیں جس طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں ٹریٹ ہوئے ہیں چند سالوں میں, تو یہ ڈر تو ہے. یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کے اندر پرابلم, ہمیں کوالٹی کا سی او لانا بڑا مشکل ہو گیا یہ نیب کے خوف سے. ایم ایل بننا بہت زیادہ ضروری ہے, آپ اس پر کام کر رہے ہیں. سرکاری افسران پریشان ہیں, بیوروکریسی نیب کی وجہ سے پریشان ہے, کام سست ہوا ہے کہ خدشات ہیں اس وقت بیوروکریسی کے بہت زیادہ. نیب جو ہے, نیب سے بیوروکریسی نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں اور بیوروکریسی جو ہے وہ سرنڈر کیے بیٹھی ہے اور دستخط نہیں کر رہی اور فائلوں کو ویسے ہی گھما رہی ہے. ڈرائی ڈاکنگ انہوں نے وقت پر نہیں کی. اب ستمبر کے لیے پھر غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ ان کا بڑا ایف ایس آر یو رکھنا ہے, چھوٹا رکھنا ہے. سردیوں میں گیس کا کرائسس آ رہا ہے تو یہ نیب ہی کا ڈر ہے یا اپنی انکمپیٹنس؟ اور اگر نیب کا ڈر ہے تو پھر قانون بدل دیتا ہے. نیب کا ڈر ہے سر, کافی زیادہ نیب کا ڈر ہے. میں نیب پہ اس وقت بات نہیں کروں گا. پچھلی دفعہ میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے نوٹس ہی دے دیا تھا. حکومتی رہنما تو پروگرام میں نہیں آئے, نیب نے بھی جواب نہیں دیا. مگر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب, پیپلز پارٹی سے موجود ہوں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, قانونی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے سابق اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل نیب عرفان قادر صاحب, سابق ہائی کورٹ جج ناصرہ اقبال صاحبہ, سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور جج رشید رضوی صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے پہلے شاہد خان عباسی صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ پہلے ہی آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ توسیع دینا چاہتے ہیں چیئرمین نیب کو. اب تو وزیر قانون نے واضح طور پر کہہ دیا کہ فائنل نہیں ہے مگر ہم ضرور اس حوالے سے وزیر اعظم سوچ رہے ہیں اور قانون بدلنے کا بھی سوچ رہے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے ہی بدل دیا جائے کہ ان کو 4 سال کی توسیع دے دی جائے اور اس کے بعد اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی تصدیق بھی کرا لی جائے گی. تو اپوزیشن کیا کرے گی یا پھر کیا کر لے گی اگر حکومت یہ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں بدنیتی تو صاف نظر آ گئی نا کہ ایک قانون بڑا واضح ہے کہ مشاورت کے ساتھ آپ نے چیئرمین نیب کو مقرر کرنا ہے تاکہ جو غیر جانبداری ہے نیب کے اندر وہ نظر آئے. یہ اس قانون کی اسپرٹ تھی. اب اس کے اندر کوئی ایکسٹینشن کی پاسبلٹی نہیں ہے, ری اپوائنٹمنٹ کی پاسبلٹی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ مشاورت شروع کریں اور جو بھی نام سامنے آتے ہیں ان میں ایک پر کنسنسس ہو جائے گا. نہ ہوا تو جو طریقہ مروجہ طریقہ ہے اس کے ذریعے نیا چیئرمین نیب آ جائے گا. لیکن ایک 76 سال کے آدمی کو ایکسٹینشن دینا محض اس لیے کہ وہ آپ کے قبضے میں ہے, تو پورا نظام جو یہ نام نہاد احتساب کا ہے یہ پہلے ہی اس پر عوام کا یقین اٹھ چکا ہے. حکومت بھی مفلوج ہے اس کی وجہ سے, تو یہ تو ملک کی مزید تباہی کا باعث بنے گا. مگر بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ
ان کو صرف اس لیے کہ ان کے قبضے میں ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی کارکردگی ہمارے ٹائم میں سب سے بہتر ہے، نیب نے ہمارے وقت میں سب سے بہتر ریکوریز کی ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت چیئرمین نیب جیسے جاوید اقبال صاحب ہیں۔ جی یہ میرا خیال ہے اگر آپ وزیر خزانہ سے پوچھ لیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ نیب کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ان افسروں سے پوچھ لیں جو ملک چلاتے ہیں۔ آپ کو جو نیب کی حقیقی نقصان ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ جب فیصلے نہیں ہو پاتے اور ملک کا نقصان ہوتا ہے اس کو کوئی گن نہیں سکتا۔ آپ نے خود صرف ایک معاملے پر LNG کے معاملے پر آپ نے خود دیکھ لیا ہے، اور میرا یہ اندازہ ہے، آپ کا اندازہ اس سے تھوڑا کم ہے، لیکن جو اگلے 3 سال میں آپ نے تقریباً $8 ارب کا نقصان اپنا کر لیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ پیٹرولیم ڈویژن کے افسران کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب یہ ایک تازہ ترین مثال ہے کہ جو اینگرو ٹرمینل ہے جس کا کیس ہم پہ چل رہا ہے، اس کمپنی نے اس ٹرمینل میں 33% کیپیسٹی بڑھانے کا اپنے خرچے پر فیصلہ کیا، لیکن سوئی صدر نے کہا کہ نہیں، تم یہ $450 ملین کا پرانا نیا شپ بھیج دو اور وہ 17 سال پرانا شپ واپس لے آؤ جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس سے 33% کم ہے۔ یہ آج ملک کی حالت ہے۔ جب آپ کے ملک میں انرجی کا کرائسس ہے، آپ کو LNG مزید چاہیے، تو آپ کے بورڈز، آپ کے افسران کوئی فیصلہ صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ نیب کا خوف ہے۔ یہ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ اربوں ڈالر کا نقصان جو ہے یہ صرف اور صرف نیب اور اس کے چیئرمین کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو کارکردگی ان کی ہے کیا؟ یہ ظاہر نیب کا جو معاملہ، یہ تابش گوہر صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور ہمارے شو میں بات کر چکے ہیں، یا وزیر خزانہ شوکت ترین بھی ہمارے پروگرام میں بات کر چکے ہیں، مگر اس حکومت کا بیانیہ ہے احتساب کا، اور اس احتساب کے بیانیے کو سوٹ کرتے ہیں اگر چیئرمین نیب اور حکومت کہتی ہے ان کی بہت زیادہ ریکوریز ہوئی ہیں، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کنسلٹیشن کرنی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے، وہ صرف ان کے ٹرم میں ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہے ہیں وزیر قانون، وہ کہہ رہے ہیں اس بات پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ جو کنسلٹیشن والا معاملہ ہے اس کا بھی بدل دیا جائے۔ تو بائی آرڈیننس اگر دونوں باتیں بدل دی جاتی ہیں نیب کے قانون میں کہ نہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے یا میننگ فل کنسلٹیشن کرنی ہے، اور نہ ہی 4 سال کے لیے ایکسٹینڈیبل نہیں ہوگا ان کا، اور اس کو بھی بدل دینا ہے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اپوزیشن کر کیا لے گی شور مچانے کے علاوہ؟ اور چیئرمین نیب کو آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا جیسے جاوید اقبال صاحب کو، اور کیا چاہ رہا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے ان کو بھگت لیا ہے۔ آپ جو کیس بنا سکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف، ایک کرپشن کا کیس آج تک یہ چیئرمین نیب یا نیب نہیں بنا سکی۔ ہر چیز انہوں نے ٹٹولی ہے، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور انہی کے سامنے اس ملک کے اندر ہزاروں ارب روپے کے سکینڈل ہو گئے، اور یہ ان کو چھپائی پھرتے ہیں۔ آپ چینی کا سکینڈل دیکھ لیں، گندم کا سکینڈل دیکھ لیں، دوائیوں کا سکینڈل دیکھ لیں، LNG کا سکینڈل دیکھ لیں، تیل کے سکینڈل دیکھ لیں، کون سا معاملہ ہے جو ملک کے اندر سکینڈل نہیں ہے؟ لیکن وہ اس نیب کو، اس کے چیئرمین کو نظر نہیں آتا، تو ان کو ایسا ہی آدمی چاہیے۔ بلکہ اگر آپ نے قانون بدلنا ہی ہے تو اپنے ذاتی ملازم کو بنا دیں نیب کا چیئرمین، وہ اور بھی آسانی آپ کو ہو جائے گی یہ احتساب کے عمل میں۔ مگر میں ویسا میں جاننا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے بدلنا ہے اس بات کو روک سکتی ہے یا نہیں؟ ایونچولی آپ کرٹیسائز کر لیں گے مگر قبول کر لیں گے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی اکثریت ان کے پاس ہے، آرڈیننس لاتے ہیں، بعد میں پارلیمنٹ سے بھی اس کی منظوری کرا لیتے ہیں، اور الائز ان کے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کر کچھ نہیں سکتے ہیں سوائے آواز اٹھانے کے۔ یہ ہے، یا پھر آپ قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ جی قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی، کیونکہ جب ایک حکومت بدنیتی پر اتر آئے اور وہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے نہ ملک میں قانون کی پرواہ کرنی ہے، نہ آئین کی پرواہ کرنی ہے، ہم نے نہ جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں ان کی پرواہ کرنی ہے، سیاست میں جو موریلٹی ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ تو خود فیصلے دے چکا ہے، تو سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر پائے گا کہ یہ جو حکومت یہ بدنیتی پر مبنی قانون سازی کرنا چاہتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ مگر اور پاکستان اکثر اصل فیصلہ تو پاکستان کے عوام کریں گے۔ مگر بھائی صاحب ایک مسئلہ تو ہے کہ وزیر اعظم کنسلٹیشن کریں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اس میں بھی حکومت کا ایک موقف ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پر تو خود کیسز ہیں، اب ان کا تو کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کے اوپر کیس ہے، انہی سے اس ادارے کا سربراہ بنانے کے لیے کنسلٹیشن کر لیں جس ادارے نے ان کے خلاف کیس بنایا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟
یہ شخص سے کنسلٹیشن نہیں ہوتی، یہ اپوزیشن سے کنسلٹیشن ہوتی ہے. ہمارے وزیر خزانہ بھی جب وزیر خزانہ بنے تھے ان پر بھی نیب کے کیسز تھے. تو یہ نیب کے کیس تو بنانا بڑا آسان کام ہے، ایک دن میں نیب کا کیس بن جاتا ہے، یہاں کون سی دیر لگتی ہے. تو آپ نے کنسلٹیشن اپوزیشن سے کرنی ہے، وہ آپ کو نام دیں گے، آپ ان ناموں پر اعتراض کر دیں بھئی یہ نام ٹھیک نہیں ہے. ہم جو آدمی اس وقت ہے جس کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ نئے نام دیں، ان پر بات ہو جائے گی، کنسلٹیشن ہو جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی. ان کو تو آپ نے بنایا تھا نا چیئرمین نیب، اس وقت آپ تھے وزیر اعظم، مگر بعد میں اب آپ کہہ رہے ہیں ان وزیر اعظم کے قابو میں ہے. حکومت کہتی ہے کہ بھائی ہم نے تھوڑی لگایا ہے، آپ نے، اور اس وقت کی اپوزیشن تھی پیپلز پارٹی، انہوں نے لگایا ہے، مگر آپ کہتے ہیں قابو میں ان کے ہیں. دیکھیں جب ہم نے لگایا تو ہم نے کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں لگایا تھا. یہ کنسلٹیشن ہوئی، دو اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اور وہاں پر ایک نام پر ہو گیا. ایک سپریم کورٹ کے جج تھے، اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کے حالات کیا ہیں، قانون جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں. تو بہرحال وقت نے ثابت کیا کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا. میں تو سارے پاکستان سے معافی مانگ چکا ہوں کہ جو کنسلٹیشن میں جو ہمارا حصہ تھا اس کی میں معافی مانگ چکا ہوں. تو اب اگر آج غلطی ہو گئی ہے تو آپ غلطی کو دہرانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کہہ رہے ہیں اور اندیا دے رہے ہیں کہ عدالت میں اس معاملے پر ہم جائیں گے اگر حکومت یہ کام کرتی ہے. پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں. کھوکھر صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. کھوکھر صاحب ظاہر ہے حکومت نے اب صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آرڈیننس میں تبدیلی کی جائے، قانون میں تبدیلی کی جائے بائی آرڈیننس، اور توسیع دے دی جائے، یعنی کہ جو نان ایکسٹینڈیبل ہے اس کو نکال دیا جائے. کنسلٹیشن کے معاملے پر بھی یہ حکومت سوچ رہی ہے کہ اس کو بھی قانون سے نکال دیا جائے. کیا کر سکتی ہے اپوزیشن؟ چیئرمین نیب اگر جاوید اقبال صاحب بنتے؟ دیکھیے جی، جہاں تک قانون ہے، جیسے آپ نے خود اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو بہت واضح ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی. قانون یہ کہتا ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ صرف 4 سال کے لیے ہوگی، اور قانون یہ کہتا ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے اندر کنسلٹیشن جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن سے لازمی ہے. اب اگر حکومت اس قانون کو بدلنا چاہتی ہے اور وہ بھی ایک آرڈیننس کے ذریعے، تو آرڈیننس جس طریقے سے پچھلے 3 سالوں میں لائے گئے پارلیمان کو نظر انداز کیا گیا، اور اگر ایک اسپیسیفک بینیفٹ دینے کے لیے ایک شخصیت کو اگر ایک قانون لے کر آیا جائے گا، تو اس طرح کی آپ کو یاد ہوگا کہ پیناما پیپرز کے دوران بھی ایک قانون پاس ہوا تھا، اور اس وقت تو بڑے شد و مت سے یہ کہا گیا کہ جی کہ پرسن اسپیسیفک جو لیجسلیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں یہ اس میں پیش تھے. تو اب بھی اگر پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن اس طرح کا حکومت لانے کا سوچ رہی ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کو ہم عدالتوں میں چیلنج بھی کریں گے. قانون اگر جو کہتا ہے اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے، لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، اور کوئی بھی نیا آدمی اپوائنٹ ہونا چاہیے. اور یعنی کہ اب پیپلز پارٹی بھی عدالت ہی کا راستہ اپنائے گی، جیسا شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم عدالت میں چیلنج کریں گے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی عدالت میں ہی چیلنج کرے گی اس معاملے کو اگر توسیع کو دی جاتی ہے؟ دیکھیے اگر اپنی پرسن اسپیسیفک کوئی قانون لے کر آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس تو کوئی آپشن بچتی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس طرح کے اقدامات کو عدالتوں میں چیلنج کریں اور عدالتوں کی طرف دیکھیں. ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 3 سالوں میں جس طریقے سے احتساب کا نظام کا مذاق اڑایا گیا، متعدد ججمنٹس موجود ہیں، سپریم کورٹ کی موجود ہیں، ہائی کورٹ کی موجود ہیں، جو مختلف لوگوں کی کو ضمانت دیتے وقت دی گئی، جو آنریبل جج صاحبان کی آبزرویشنز ہیں، وہ ایسی آبزرویشنز ہیں کہ جس سے اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ احتساب کو، نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور اس کی موجودگی میں، اور اگر اس طرح کا کام ہوگا، عدلیہ کی خاموشی کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ایون وکلا کمیونٹی سے جس سے میرا بھی تعلق ہے، وہاں پر بہت اس چیز کے اوپر ایک پرسیپشن ہے کہ عدالتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو انہیں ادا کرنا چاہیے. تو اس معاملے کو ہم عدالتوں میں ضرور لے کر جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. باقی سارے دروازے تو انصاف کے بند ہوتے جا رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ رہیے گا. میں آپ سے آج پی ایم ڈی اے کے حوالے سے بھی بات کروں گا، مگر ہمارے ساتھ لائرز کا اور سینئر قانون دانوں کا ایک پینل موجود ہے. عرفان قادری صاحب، آپ سابق اٹارنی جنرل ہیں، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں. رشید رضوی صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار، سابق جج. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ جو کہ سابق جج لاہور ہائی کورٹ ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. رشید رضوی صاحب، حکومت نے اندیا دے دیا ہے، وزیر قانون کہتے ہیں کہ لا یہ بدلا جا سکتا ہے، نان ایکسٹینڈیبل لکھا ہوا ہے، ان کی مدت ملازمت میں 22 دن باقی ہیں ختم ہونے میں، اور ظاہر کنسلٹیشن کا پروسیس ابھی تک لیڈر آف
آف دی اپوزیشن سے نہیں شروع ہوا تو حکومت انڈیا بھی دے رہی ہے واضح طور پر. اگر ایک آرڈیننس آ جائے اور آرڈیننس ہی کے ذریعے تبدیل ہو جائے معاملہ, وہ کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کو زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. وہ پورے 3 سال یہی شور کرتے رہے کہ یہ باعث ہیں, ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے, اور موجودہ حکومت کا انہیں کنٹینیو کرنا سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ جو ہے ریونج ہے, کوئی اپوزیشن کو دوڑانا بھگانا ہے, کوئی احتساب اصل میں نہیں ہے. بہتر یہی ہوگا کہ کوئی نیا دیکھیں, ان کے پاس موجود ہے نیا نام سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کا, وہ اس کو ٹرائی کرے. عرفان قاضی صاحب آپ کیا کہیے گا, قانون میں تبدیلی ان دونوں چیزوں میں کی جا سکتی ہے کہ جی ایکسٹینڈیبل بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں کنسلٹیشن بھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے نہیں کرنی پڑے گی, بائی آرڈیننس یہ کام ہو جائے گا؟ دیکھیں, جو کنسلٹیشن ہے فار اینی اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین نیب, خواہ آپ پہلے والے چیئرمین نیب کو آپ اگر ان کو ایک فریش ٹرم دیتے ہیں, ان کی ری اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کنسنسس ضروری ہے. یہ کہنا کہ کنسنسس کو ختم کیا جا سکتا ہے, وہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ایک فرد واحد کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیژن میکنگ, جو کہ لفظ کنسلٹیشن کے ساتھ جس کا مطلب ہے میننگ فل کنسلٹیشن, اگر اس کو ختم کیا جا رہا ہے صرف ایک فرد واحد کے لیے, تو پھر اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے وہ ڈسکریمنیٹری لیجسلیشن ہوگی اور اٹ ول بی ہٹ بائی آرٹیکل 25. اور اگر آپ اس لیے ان کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں اور وہ کوالٹیز کی آپ وضاحت نہیں کرتے, تو پھر اس طرح کے قانون کی نہ کوئی ریزنیبل بیسز ہوگی, نہ کوئی لاجیکل بیسز ہوگی, نہ کوئی ریشنل بیسز ہوگی. تو قانون سازی میں بھی آپ وہ جو پروویژنز ہیں آئین کے ڈیو پروسیس کے, آرٹیکل 4 اور پھر آرٹیکل 25, جس میں کہ ڈسکرمنیشن کا عنصر بھی نظر نہ آئے, اگر آپ وہ اس طرح کی لا میکنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈسکرمنیشن کا عنصر بھی نظر آتا ہے, اگر ڈیو پروسیس کا عنصر بھی نظر نہیں آتا, اور اگر لاجیکل ریزنیبل ریشنل بیسس بھی نظر نہیں آتی, تو اس طرح کا قانون آپ لا ہی نہیں سکتے. اگر لائیں گے تو کورٹس ڈیفینیٹلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. عرفان قاضی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 مہینے میں فار ایگزامپل آرڈیننس لیپس ہو جائے تو اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ برقرار رہے گی, یعنی اگر چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن مل گئی اور بعد میں 4 ماہ بعد آرڈیننس لیپس ہو گیا تو وہ چیئرمین نیب رہیں گے 4 سال کے لیے, یہ لا یہ کہتا ہے. پھر میرے اندازے میں مجھے پوچھ رہے ہیں بات ہے. اول تو دیکھیں, آرڈیننس کے ذریعے لیجسلیشن ہونا جو ہے نا, یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ جو قانون سازی ہے یہ مقننہ کا کام ہے, اور ایگزیکٹو فیلڈ سے جو بھی آپ بنائیں گے نا, وہ آپ کی جیسے ابھی عرفان قادر صاحب نے کہا اور ان سے پہلے رشید رضوی صاحب نے کہا, یہ سارے بدنیتی کا اظہار کرتے ہیں. ہماری قوم اس نازک مرحلے پہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کا تعاون چاہیے. کنسنسس سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. ان کے پاس 4 سال کی ٹرم تھی, اکتوبر 2017 میں یہ اپوائنٹ ہوئے تھے, ان کی ٹرم ختم ہونے کو. میں سمجھتی ہوں نیا آنا چاہیے چیئرمین نیب, نیا آنا چاہیے ایسا جس کی شخصیت متنازع نہ ہو. ان کی شخصیت متنازع ہو گئی ہے, جب اس پہ تنازع شروع ہو گیا تو ان کو لانے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. دیکھیے ہر بات کے پیچھے ریزنیبلٹی ہونی چاہیے, اور جیسے آرٹیکل 4 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, ایوری تھنگ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو لا. اور اگر ان کے میعاد میں آپ کرتے ہیں زائد المیعاد کرتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو لا بالکل ہی نہیں ہے. اور میں تو وہ بات کہوں گی جو میں سچ سمجھتی ہوں, نہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے. ان کی شخصیت متنازع ہے. نیا چیئرمین نیب آنا جو ہے وہ ہماری قوم کا مقدر ہونا چاہیے, اور یہی قانون بھی کہتا ہے. رشید رضوی صاحب, اب یہ کیا کیا جائے, کیونکہ حکومت اگر ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ جی ہم کیسے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف سے کنسلٹ کریں, ان کے اوپر تو خود کیسز ہیں, تو ہم اس لیے انہیں توسیع بھی دیں گے کیونکہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے, اور کنسلٹیشن بھی نہیں ہوگی کیونکہ اگر کنسلٹیشن شہباز شریف صاحب سے کرنی ہے تو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی 2011 میں بھی یہ ایشو آیا تھا جسٹس دیدار حسین شاہ کے اپائنٹمنٹ پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسلٹیشن کو سپریم کورٹ نے بڑی امپورٹنس دی تھی, اور یہ کہا تھا کہ پرپز فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن سے.
اب یہ لا ہے، وہ لا کو تو اوائڈ کر نہیں سکتے، اور آخری اسٹیج پر آ کے قانون کو تبدیل کرنا یہ کلرفل لیجسلیشن کہلاتا ہے کہ یہ بدنیتی پر منحصر ہوگا کہ وہ اپنا ون پرسن اورینٹڈ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں جہاں دنیا میں کبھی کسی کو نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے. اگر انہیں کرنا تھا تو یہ 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے امینڈمنٹ کر دیتے. اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ نیب میں چینجز آنے چاہیے، یہ خود مانتے ہیں کہ چینجز آنے چاہیے. یہ چیزیں اگر چینج ہو جاتی تو آج ان کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. اب جو چینجز کریں گے وہ میں سمجھتا ہوں میلافائڈ ان لا کے زمرے میں آئے گا اور وہ چیلنج ہوگا اور اسٹرک ڈاؤن ہوگا قانون. مگر رشید رضوی صاحب، پچھلے دنوں جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں ان کو بھی انہوں نے بائی آرڈیننس توسیع دی ہے، حالانکہ ان کا بھی ٹرم نان ایکسٹینڈیبل تھا. تو بائی آرڈیننس ایک کام کر چکی ہے حکومت، یہ دوسرا ہوگا اگر چیئرمین نیب کے لیے کرتے ہیں. یہ چیلنج نہیں ہوا ہوگا لا، ورنہ تو وہ بھی چیلنجیبل تھا، کوشچن تھا. اسے 2 wrongs do not make 1 right. اگر وہ غلط ان کا کام ہے تو وہ اس کی بیسس پہ چیئرمین کو اپلائی نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز اللیگل ہے، جو پروسیس اللیگل ہے، چاہے کورٹ نے ڈکلیئر نہ بھی کیا ہو، اب ڈکلیئر کر دے گی تو وہ ان کے لیے کوئی نظیر نہیں بنتی ہے. اور عرفان قاضی صاحب، کیا یہ ہے ممکن جس کا اشارہ بھی دیا گیا وزیر قانون صاحب کی طرف سے کہ اگر 4 مہینے کا آرڈیننس آئے گا تو جو آپ بات کر رہے تھے اور میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا تھا کہ اس میں اگر ان کی توسیع ہو جاتی ہے تو آرڈیننس لیپس ہو بھی جائے تو ان کی توسیع نہیں ختم ہوگی، یہ پھر بھی 4 سال کے لیے رہیں گے؟ کانسٹیٹیوشن میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ آرڈیننس ریپیل ہوتا ہے. ریپیل کا جو امپیکٹ ہے وہ آرٹیکل 264 میں دیا گیا ہے، اور ریپیل جو ہے وہ پریویس آپریشن آف لا کو تو ختم نہیں کرتا، لیکن اس پر یہ ججمنٹ ضرور ہیں کہ جہاں پہ کہا گیا ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ ایکٹ کے مقابلے میں ایک ٹیمپرری لیجسلیشن ہے، اور اس ٹیمپرری لیجسلیشن سے جب آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں تو وہ ترمیم، کچھ فیصلوں میں تو کہا گیا ہے کہ ترمیم جو ہے وہ رہ جائے گی، اس نے جو امپلانٹ لگایا ہے اوریجنل انیکٹمنٹ میں وہ امپلانٹ رہے گا، لیکن ضیاء اللہ کیس میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ امپلانٹ نہیں رہے گا. تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اس معاملے میں بہت متصادم ہیں، اور اس سے بھی جسٹس جاوید اقبال کنٹروورسی کا شکار ہوں گے. اور ایک ضروری چیز میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ قطع نظر اس سے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف کیسز ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ واقعی جسٹس جاوید اقبال نے بہت ایکسٹرا آرڈینری طریقے سے پرفارم کیا اور بڑے بہترین ان کی پرفارمنس ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ قوم کو کانفیڈنس میں لے اور قوم کے سامنے وہ پرفارمنس رکھیں، اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہیں کہ جی یہ ان کی پرفارمنس ہے، یہ اتنی زبردست ہے کہ اس سے بہتر کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ ریزنز کے ساتھ اس کی نفی کریں، اور جو بھی بہتر ریزن دے گا، کیونکہ یہ ریزنز ایونچولی جسٹسیبل ہوں گے. جیسے رشید رضوی صاحب نے دیدار حسین شاہ صاحب کے کیس کا بھی ذکر کیا، تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جوڈیشل ریویو کی اسکروٹنی جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. تو یہ دونوں سائڈوں سے یہ ریزنز جو ہے ان رائٹنگ آنے چاہیے، تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ کس نے بہتر ریزن دیا ہے، اور اگر ریزن کمزور ہے اور اس طرح سے بلڈوز کر کے کوئی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس کو تو پھر ڈیفینیٹلی کورٹس کے لیے بھی بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ آج کل کورٹس جو ہیں وہ بھی پبلک گیز میں ہیں، وہ بھی ایک سیکنڈ کی ان کی چیز رپورٹ ہوتی ہے. ججز کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لکھنے شروع کر دیں جیسے ماضی میں لکھا کرتے تھے، کہ ایک لمبی لمبی باتیں لکھ کے اور فیٹش آف ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کے ایک غلط فیصلہ دے دیتے تھے. آج کل تو لوگ بہت اویئر ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جسٹس ناصرہ اقبال صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جسٹ، فیئر اور ریزنیبل ہونی چاہیے، اور ریزنیبل اپوائنٹمنٹ اس کا ریزنیبلنس نظر آنی چاہیے. یہ نہیں ہے، یہ آپ کی سویٹ ول نہیں ہے، یہ جو اسٹیٹ کی جو یہ جو آپ کو اسٹیٹ کی جو اتھارٹی دی گئی ہے، اٹس اے سیکرڈ ٹرسٹ، یہ آپ کی سویٹ ول نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ٹرانسپیرنسی، ریزنیبلنس، ڈیو پروسیس اپوائنٹمنٹس میں نظر آنا چاہیے. ناصر صاحب، آپ بتائیے گا اب ایسی صورتحال میں اگر کیا یہ لا کی نظر میں جب یہ اگر چیلنج ہوتا ہے تو اسٹینڈ کر سکتا ہے کہ جی ان کی اتنی ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہے، 3 سال میں احتساب کا عمل اتنا زبردست ہوا ہے کہ اس لیے قانون میں تبدیلی بہت زیادہ لازمی تھی؟
دیکھیے ابھی پہلے 2 مقرران جو بہت اعلیٰ قانون دان ہیں انہوں نے کہا دیا ہے کہ آج کل جو ہیں عدالتیں وہ بھی نگاہ میں ہیں تمام قوم کی، تو کوئی ایسی اسکروٹنی جو کریں جس پہ ریزنیبل بیسس نہ ہو تو وہ اس کو بری نظر سے دیکھا جائے گا. اور میل آف آئی ڈی کا لفظ جو ہے یہ سارا کچھ بد نیتی پہ مبنی ہے. دیکھیے اگر وہ ایک پارٹی کے خلاف ہی سارے مقدمے کر رہے ہیں اور دوسری پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے تو یہ تو خود ہی ایک بات ایسی ہے جو یک طرفہ اور ڈسکرمنیٹری ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اٹ کین اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف پاسبل ریزنیبل اسکروٹنی، اور یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جانے کا امکان بہت نمایاں نظر آتا ہے مجھے. اور ویسے بھی اس کی کوئی ضرورت پیدا ہونی نہیں چاہیے. 3 سال ان کے پاس تھے یہ قانون کو تبدیل کرتے، نیا قانون بناتے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب ایک شخصیت کی خاطر آخری لمحے پہ اس انداز میں کرنا، یہ 25 کی بھی وائلیشن ہے آرٹیکل کی، اور آرٹیکل 4 کی بھی وائلیشن ہے. تو عدالتیں اس صورتحال میں اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ریویو کرنے میں، اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا امکان زیادہ پیدا ہو. تینوں کا بہت شکریہ. قانونی رائے آپ نے ناظرین سنی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا تنازعہ حل ہو کر نہیں دے رہا ہے. صحافتی تنظیمیں اور اپوزیشن جماعتیں پی ایم ڈی اے کے مجوزہ قانون کی سخت مخالفت کر رہی ہیں. صرف یہی نہیں، خود حکومتی رہنما بھی پی ایم ڈی اے پر تحفظات کا اظہار کرنے لگے ہیں. آج اسی حوالے سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کی ذیلی کمیٹی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس ہوئے. پہلے بات کرتے ہیں سینیٹر فیصل جاوید کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس کی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری خود اس اجلاس میں شریک ہوئے اور کمیٹی کو بتایا کہ پی ایم ڈی اے پر ابھی تک تجاویز ہیں. اگر تجاویز منظور ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ تبدیل کریں گے. ہمارے آئیڈیاز پر اتفاق نہ ہوا تو اسے کبھی نہیں لائیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اپنا موقف دینے کے بعد اجلاس سے چلے گئے، اور اس دوران پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ پی ایم ڈی اے پر صحافتی اداروں اور تنظیموں سمیت اپوزیشن کے بھی تحفظات ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری کا اس طرح اجلاس سے چلے جانا مناسب نہیں ہے. فواد چودھری کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی. گزشتہ 3 سالوں سے میڈیا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حکومتی رویے سے لگ رہا ہے کہ قانون بن چکا ہے لیکن چھپایا جا رہا ہے. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی بولے کہ میڈیا کے ساتھ اس طرح تو مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر گزنجو نے کہا کہ صدر کے خطاب کے دوران پریس گیلری بند کرنا کی شدید مذمت کرتا ہوں. وزیر اطلاعات کی یہ رائے کہ وہ لا علم تھے یہ ٹھیک نہیں ہے. پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے ملک کو آمریت اور فاشزم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. جب صحافی کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیاں ختم ہونی چاہیے تو کیا یہ غلط مطالبہ ہے؟ عالمی اداروں اور ہماری متفقہ رائے ہے کہ اسلام آباد صحافیوں کے لیے خطرناک جگہ ہے. پی ایم ڈی اے اتنا اچھا ہے تو سب لوگ اسے کالا قانون کیوں کہہ رہے ہیں؟ حکومتی نیت صاف ہوتی تو تمام فریقین کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کے علاوہ آج پی ایم ڈی اے کے معاملے پر قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے اطلاعات کا بھی اجلاس ہوا جس میں ملک بھر کے صحافتی تنظیموں اور میڈیا ہاؤسز کے نمائندے شریک ہوئے. کمیٹی کی سربراہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ تجاویز ہیں، مسودہ نہیں ہے، مگر اطلاعات کی کمیٹی کا موقف تھا کہ بحث کے لیے مسودہ اور اسٹیک ہولڈرز کا نقطہ نظر ہونا چاہیے. کیا کوئی مسودہ موجود ہے یا نہیں یہ واضح کریں. اس پر وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون موجود نہیں ہے. ابھی تک فریم ورک تیار کیا گیا ہے. 14 نکاتی فریم ورک میڈیا تنظیموں اور پریس کلب کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا عمل مکمل ہوگا تو قانون کی شکل دی جائے گی. پی ایم ڈی اے کے حوالے سے کوئی آرڈیننس نہیں آ رہا. کمیٹی کی سربراہ مریم اورنگزیب نے سوال اٹھایا کہ کیا دنیا میں ایسی کوئی اتھارٹی ہے جہاں الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا اور فلم سب ایک چھتری کے نیچے ہوں؟ کسی ملک میں ایک کمیشن اور ایک اتھارٹی کے چھتری تلے سب نہیں ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد پرنٹ میڈیا کی ریگولیشن صوبائی معاملہ ہے. کیا پرنٹ میڈیا کی ریگولیشن کے لیے قومی اسمبلی میں ترمیم لائی جائے گی؟ اسمبلی میں ترمیم لانے کا مطلب 18ویں ترمیم میں تبدیلی ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے کہا کہ حکومت اور فواد چودھری کو سنا. حکومت خود کلیئر نہیں ہے. فیک نیوز کا معاملہ ہے تو اس کے لیے پیکا کا قانون موجود ہے. ہم کیسے بحث کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ حکومت کو جب کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا بحث کریں؟ اجلاس میں شریک پی بی اے کے نمائندے نے موقف اختیار کیا کہ بڑا مشکل ہے نیت پر شک نہ کرنا. جب وزارت اطلاعات کہے کہ زیادہ چینل ملک کو غیر مستحکم کریں گے، بڑا مشکل ہے نیت پر شک نہ کرنا. جب حکومت کہے کہ پرنٹ میڈیا مر چکا ہے، جب حکومت کہے کہ الیکٹرانک میڈیا 5 سال میں بند ہو جائے گا، ہم اشتہارات سوشل میڈیا کو دیں گے. پی بی اے کے نمائندے نے مزید کہا کہ ثبوت موجود ہیں کہ کہا گیا جو بل کو تسلیم نہیں کرتا اس کے اشتہارات بند کریں. پیمرا اور پیکا کے اندر کیا تجاویز دینی ہے یہ بتانے کے لیے تیار ہیں. پی بی اے کے نمائندے نے کہا کہ 4000 شکایات میں نے پیکا میں دی، مگر ان میں سے صرف گنی چنی شکایات کا نوٹس ہوا. غداری اور توہین مذہب کے بے بنیاد الزامات کو نظر انداز کر دیا گیا. ریگولیٹری باڈیز کو ایک چھتری میں لانے کے بجائے موجودہ قوانین میں بہتری لائی جائے. ذیلی کمیٹی نے 21 ستمبر تک تمام اسٹیک ہولڈر سے تجاویز مانگی ہے اور ساتھ ہی وزارت اطلاعات سے 1 ہفتے میں فیک نیوز کی قانونی تعریف بھی طلب کی ہے. اجلاس میں شریک
CPNE, PBA اور ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کے نمائندوں نے سوال کیا کہ کیا حکومت کے خلاف بات کرنا فیک نیوز ہے؟ ہمیں فیک نیوز کی تعریف بتائی جائے۔ اس پر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کی جو کمیٹی ہے اس میں آج پھر سماعت ہوئی، قائمہ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں فیصل جاوید خان صاحب، وہ کل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا تھا اگر ہماری کمیٹی کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، مطمئن نہیں کیا، تو پھر نہیں یہ پاس ہوگا PMDA۔ آج وزیر اطلاعات بھی آئے تھے آپ کی کمیٹی کے سامنے، کچھ اطمینان ہوا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں ہوا؟ دیکھیے، اطمینان تو ہمیں قطعاً نہیں ہوا، اور صرف وہاں پر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم لوگ موجود نہیں تھے، میڈیا کی تمام جو تنظیمیں تھیں وہ بھی موجود تھیں، اور فواد چودھری صاحب وہاں پر ضرور آئے اور انہوں نے 10-15 منٹ اپنا خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ کسی اور کی بات انہوں نے سنی نہیں، لیکن ان کا جو بنیادی آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ ابھی فی الحال صرف ایک آئیڈیا ہے، یہ قانون ہم اس کو آپ سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں، کنسلٹیشن کے بعد قانون بنائیں گے۔ لیکن اگر وہ وہاں پر موجود رہتے تو ان سے یہ سوال ضرور، جو پھر بعد میں وہاں پر میں نے اٹھایا اور دیگر لوگوں نے بھی اٹھایا، کہ جو ہمیں بریف دیا گیا ہے اس بریف کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں حکومت نے تیار کر رکھی ہیں، قانون تیار ہو چکا ہے، اور ابھی صرف جو حکومت ہے وہ اٹس ٹیسٹنگ دا واٹرز، کہ اب اس میں اگر اس حد تک چیزیں سامنے آ جائیں کہ 25 کروڑ روپیہ جرمانہ ہوگا، اس میں ٹریبیونلز بنیں گے، اپیل کا حق جو ہے وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں ہوگا، کسی بھی چینل کو یا کسی بھی نیوز آؤٹ لیٹ کو محض نوٹسز کی بنیاد کے اوپر بند کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت نے تیاری مکمل کر رکھی ہے، بہر طور ابھی تک قانون سامنے نہیں آیا۔ جیسے ہی قانون اگر حکومت نے سامنے لے کر آئی، جو اس کے اوپر اپوزیشن ہے، جو تمام میڈیا تنظیموں کا اس کے اوپر جو ریزرویشنز ہیں، اور ہم سب مل کر اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اور آپ کی جو کمیٹی ہے اس میں اس وقت اس بات پر کنسنسس ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کو نہیں پاس ہونے دیا جائے گا؟ آج کے دن جو ہماری کمیٹی کی پروسیڈنگز تھیں اس میں تو تمام جو ہمارے سینیٹرز تھے، جو کمیٹی کے ممبران تھے، وہ اس کے اوپر بالکل مطمئن نہیں تھے، اور سب کا یہ خیال تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے، یہ میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے، اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کے اوپر ایک کنسنسس تو موجود ہے، اور میں یہاں پر تعریف کرنا چاہوں گا جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں فیصل جاوید صاحب، گو کہ ان کا تعلق PTI سے ہے، لیکن ان کے الفاظ کافی ری ایشورنگ ہے، بڑی امپارشیلٹی سے انہوں نے کمیٹی کی میٹنگ کو چلایا، بھرپور موقع دیا میڈیا کی تنظیموں کو کہ وہ وہاں پر اپنا موقف سامنے رکھ سکیں، اور اپوزیشن کو بھی کہ اپنی ریزرویشن کو سامنے لے کر آ سکیں۔ بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ایک بار ہم پر بات کریں گے۔ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ختم ہونے سے چند دن پہلے تک یہ خطرہ موجود تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ چین کے ساتھ جنگ شروع کر سکتے ہیں، اور چین کی طرف سے بھی سخت رد عمل کا خطرہ تھا، مگر امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین یعنی امریکہ کے سب سے اعلیٰ فوجی افسر جنرل مارک اے ملے نے اہم مرحلے پر چین کو باور کرایا کہ امریکہ اس وقت حملہ نہیں کر رہا، اور جب حملہ کرے گا تو چین کو آگاہ کر دے گا۔ یہ غیر معمولی انکشافات ہیں جو واٹر گیٹ اسکینڈل پر کام کرنے والے صحافی باب ووڈبرڈ اور واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر رابرٹ کوسٹا کی آنے والی کتاب میں کیے گئے ہیں، یعنی اس کتاب کے ایک مصنف وہ ہیں جن کی تحقیقات نے سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا، اور یہ کتاب آئندہ ہفتے شائع کی جائے گی۔ خبر کے مطابق کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آخری مہینوں میں امریکہ کے اعلیٰ فوجی افسر کو خوف لاحق تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اقدامات چین کے ساتھ جنگ کو ہوا دے سکتے ہیں، اور اس قدر خوف لاحق تھا کہ انہوں نے فوری طور پر جنگی امکانات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ خبر کے مطابق کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین نے چین کے اپنے ہم منصب کو 2 خفیہ فون کیے۔ پہلی کال 30 اکتوبر 2020 کو کی گئی، یعنی امریکی انتخابات سے 4 دن پہلے، اور دوسری کال 8 جنوری 2021 کو کی گئی، یعنی صدر ٹرمپ کی الیکشن میں شکست اور پھر امریکی عمارت کیپٹل ہل پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے 2 دن بعد۔ خبر کے مطابق پہلی کال میں امریکی جنرل نے اپنے چینی ہم منصب جنرل لی کو بتایا کہ امریکہ چین پر حملہ نہیں کرے گا، اور یہ کال امریکی جنرل نے اس انٹیلیجنس تجزیے کی بنیاد پر کی تھی کہ چین کو لگتا ہے کہ امریکہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس سوچ کی بنیاد ساؤتھ چائنا سی میں امریکی فوجی مشقوں اور ٹرمپ کے چین کے خلاف بیانات سے پیدا ہونے والی کشیدگی تھی۔ خبر کے مطابق امریکی جنرل نے چین کے جنرل لی کو پہلی کال میں بتایا کہ جنرل لی، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ امریکی حکومت مستحکم ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم آپ پر حملہ یا آپ کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کرنے جا رہے۔ صرف یہی نہیں، امریکی جنرل اپنی یقین دہانیوں میں اس قدر آگے بڑھے کہ انہوں نے چینی جنرل کو کہا کہ جنرل لی، میں اور آپ ایک دوسرے کو 5 سال سے جانتے ہیں،
اگر ہم حملہ کریں گے تو میں آپ کو وقت سے پہلے بتا دوں گا، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا۔ اور پھر چینی جنرل نے امریکی جنرل کی بات پر یقین کر لیا۔ اور پھر دوسری کال جو امریکی جنرل نے 8 جنوری کو کی تھی وہ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے پر چین کے خدشات کی وجہ سے تھی، مگر اس فون پر چینی جنرل مطمئن نہیں ہوئے۔ خبر کے مطابق دوسری کال میں امریکی جنرل نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا کہ ہم 100% مستحکم ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر جمہوریت میں کبھی کبھار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ خبر کے مطابق کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی جنرل نے چینی جنرل سے ہونے والی بات چیت امریکی صدر ٹرمپ تک نہیں پہنچائی، اور امریکی جنرل کو لگتا تھا کہ الیکشن کے بعد صدر ٹرمپ ذہنی پستی میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے 8 جنوری 2021 کو اپنی اس رائے سے اسپیکر نینسی پیلوسی کو بھی آگاہ کیا اور ان کی اس تشخیص سے اتفاق کیا کہ ٹرمپ ذہنی طور پر غیر مستحکم ہیں۔ خبر کے مطابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے 8 جنوری کو امریکی جنرل سے کہا کہ ہمارے پاس کیا احتیاطی تدابیر موجود ہیں جس سے ہم ایک غیر مستحکم صدر کو فوجی کارروائیوں اور نیوکلیئر حملے کے احکامات سے روک سکتے ہیں۔ امریکی جنرل نے اسپیکر کو یقین دہانی کرائی کہ ہمارے سسٹم میں بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، جبکہ نینسی پیلوسی نے امریکی جنرل سے کہا کہ یہ پاگل ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پاگل ہے۔ امریکی جنرل نے جواب دیا کہ میں آپ کی سب باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی جنرل کو یہ لگتا تھا کہ اگر چین کو یہ محسوس ہوا کہ اسے غیر متوقع اور انتقامی امریکی صدر سے خطرہ ہے تو وہ سخت رد عمل دے سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اقدامات کرنا شروع کیے، اور 8 جنوری کو ہی انہوں نے امریکہ کے انڈو پیسیفک کمانڈ کو فوجی مشقیں ملتوی کرنے کا حکم جاری کیا، جس کی پیروی کی گئی۔ صرف یہی نہیں، امریکی جنرل اس قدر ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے تھے کہ انہوں نے امریکی فوج کے سینئر افسران کو طلب کیا تاکہ نیوکلیئر حملے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لیں، اور اس دوران انہوں نے افسران سے کہا کہ امریکی صدر اکیلے ہی نیوکلیئر حملے کا حکم دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کا اپنا بھی اس معاملے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ خبر کے مطابق امریکی جنرل نے اپنے افسران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ بتاؤ کہ انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے، یعنی ایک طرح سے حلف لیا گیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ وہ انکشافات تھے جس کی وجہ سے امریکی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے، اور خود ٹرمپ نے بھی اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی جنرل کے اقدامات کو غداری کا مرتکب قرار دیا اور کہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی چین پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا، جبکہ ریپبلکن سینیٹر نے بھی جو بائیڈن کو خط لکھ کر جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، اس کتاب میں اب آنا ہے۔ اس میں افغانستان کی جنگ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے انکشافات کیے گئے ہیں، ٹرمپ کتنا بڑا خطرہ بن سکتے تھے، ان کی اپنی فوج کو کیا لگ رہا تھا، یہ ساری باتیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔